अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाद लोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसा पाकिस्तान जिसका एक आइन है और उस आइन के तहत मुख्तलिफ इदारे बनाए गए हैं। यहाँ पर बाकायदा असम्बलियां हैं, यहाँ बाकायदा अदालतें हैं, यहाँ पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत इलेक्शन होते हैं और कहने को यहाँ एक जमहूरियत भी मौजूद है और हमारे इदारे मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने आपको बताना है कि इस वक्त की ये जो हुकूमत है, इसे आप शहबाज शरीफ हुकूमत कहें या इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत कहें, किसी की भी कहें, ये हुकूमत जो इदारों के साथ मजाक कर रही है, बल्कि कहना चाहिए रूल ऑफ लॉ के साथ जो रेप कर रही है, उसकी सिर्फ मैंने 3 मिसालें आपको देनी है। एक असेंबली की देनी है, दूसरी अदालतों की देनी है और तीसरी मिसाल मैंने आपको इलेक्शन कमीशन की देनी है। और फिर उसके बाद आप फैसला करेंगे कि क्या वाकई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मौजूद हैं या किसी जंगल में मौजूद हैं जहां बदमाशों का कानून है, बदमाशों का ऑर्डर है और वहां जंगल के जनाब कवानीन लागू हैं। मैं सबसे पहले आपको मिसाल देना चाहूंगा जनाब पंजाब असेंबली के हवाले से। पंजाब असेंबली का गुज़श्ता रोज इजलास था और उसमें एहतजाज किया गया। एहतजाज क्यों किया गया? मुख्तलिफ हवालों से। सनम जावेद जनाब एक खातून है, बच्ची है, जिसको 13 महीने से गिरफ्तार किया गया है और गुज़श्ता रोज उसे जनाब सुबह 5 बजे से लेकर रात शाम 7 बजे तक प्रिजनर वैन में रखकर उसे मुख्तलिफ इलाकों में घुमाया जाता रहा, मुख्तलिफ इलाकों में ले जाया जाता रहा। वो बेचारी तड़पती रही, कहती रही थी कि मुझे पानी पिलाओ, लेकिन उसे खाना तक नहीं दिया गया, उसे पानी तक नहीं दिया गया, उसे प्रिजनर वैन से निकाला नहीं गया, बल्कि गुज़श्ता से पेवस्ता रोज उसे एक घर में ले जाया, अपने घर में ले जाया गया, हथकड़ियां लगाकर वहां उसके सामने उसके घर में तोड़ फोड़ की गई ताकि उस पर, उसके घर वालों पर और अहले इलाका पर खौफ और हरास पैदा हो। और वो जो लड़की मान नहीं रही, जब भी सामने कैमरे के सामने आती है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तो किसी तरीके से उसकी मुस्कुराहट खत्म हो, वो एक मर्तबा रो पड़े, एक मर्तबा माफी मांग ले, ये सब कुछ किया जा रहा था। तो इस पर जनाब एहतजाज किया गया। हाफिज फरद साहब ने जनाब एहतजाज करते हुए बताया असेंबली में कि उसके घरों में जाकर ये लोग उनके घरों से बाकायदा मोबाइल फोन उठा के लाए, दीगर सामान उठाकर लाए। तो वो बुनियादी तौर पर आईजी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। हाफिज फरद के एहतजाज के बाद वहां पर आईजी के खिलाफ मुख्तलिफ नारे लगाए गए और इसमें जो अहम बात मैं आपको नोट कराना चाहता हूं और जो वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसमें आप गौर कीजिएगा कि किस कदर शोर हो रहा है। और ऐसे में वोटिंग हो तो आवाज वोटिंग की ज्यादा होगी, यस नो की ज्यादा होगी या फिर इस शोर की होगी। सबसे पहले यह देखें कि असेंबली में जनाब आईजी के खिलाफ किस अंदाज में नारे लगाए जा रहे थे और किस किस्म का शोर किया जा रहा था। एहतजाज इस कदर ज्यादा था कि वहां जो स्पीकर हैं, स्पीकर मलिक अहमद खान वैसे पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। भावलपुर से जनाब एक कैंडिडेट नए हमारे आए हैं, वहां से जनाब वो भी फॉर्म 47 के तहत आए हुए, उनको जनाब ये यहां बिठाया गया जूनियर शख्स को स्पीकर की सीट पर। और सार्जेंट ऑफ आर्म्स मतलब बाकायदा पुलिस बुलाई गई और वहां आप देख सकते हैं वीडियो के दौरान जनाब बाकायदा पुलिस मौजूद है जो लोगों को रोक रही है और वहां पर वो बहुत ज्यादा शोर में जनाब वो नारे लगा रहे हैं और वहां के जो एजेंडा था उसको फाड़ फाड़ कर फेंक रहे हैं
کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. لیکن یہاں پر اسمبلی کے ساتھ قوانین کا ریپ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس شدید شور میں باقاعدہ قانون سازی ہو رہی ہے. جو اگلی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں وہ پوری قانون سازی کی, اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک جو نمائندہ ہوتا ہے, ایک ایم پی ہے, وہ قانون پڑھتا ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے جناب اسپیکر کے پاس, اسپیکر اس پر رائے لیتا ہے, پھر اس قانون کو اس قرارداد کو یا جو بھی ہوتا ہے, جو بل ہوتا ہے, اس کو اونچی آواز میں پڑھتا ہے اور پھر لوگوں کی رائے لیتا ہے, اور اس میں کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہاں میں جواب دیں, اس کو منظور کرنا چاہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ نہ میں جواب دیں وہ نو بولیں. تو جناب یہاں شور اتنا زیادہ ہے کہ وہاں ہاں نہ نہیں آ سکتی. لیکن یہ اسپیکر صاحب وہ ہیں کہ جن کو یہ سارا شور سنائی نہیں دیتا, اور ان کو جو ہاں کی آواز آتی ہے وہ سنائی دیتی ہے, اور اس شدید ترین احتجاج میں بھی قانون سازی ہو رہی ہے. کس طرح یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. Punjab Healthcare Commission Amendment Bill 2024. Minister for Parliamentary Affairs may move the motion for consideration of the bill. Mr. Speaker, I move that the Punjab Healthcare Commission Amendment Bill 2024 as recommended by Special Committee number 1 be taken into consideration at once. The motion moved is that the Punjab Healthcare Commission Amendment Bill 2024 as recommended by Special Committee number 1 be taken into consideration at once. There is an amendment in this motion. The amendment is from Mr. Ahmed Khan and others. Any mover may move it. No amendment moved. Now the question is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Now we take up the bill clause by clause. Now clause 2 of the bill is under consideration. There is an amendment in it. The amendment is from Mr. Ahmed Khan and others. Any mover move it. No amendment moved. Now the question is that clause of the bill do stand part of the bill. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. Clause 2 do stand part of the bill. Now clause 3 of the bill is under consideration. کیا تماشا ہے جناب. کسے کہتے ہیں نا, وہ ہم نے سنا تھا کہ اسمبلی تماشا بنی. یہاں بھی اسمبلی ایک تماشا بنی ہوئی ہے, اور اس میں جناب خاص طور پر ایک خاتون موجود ہے جو جناب صوبائی وزیر کے ساتھ جناب کھلے گلے کے ساتھ موجود ہیں. یہ عثمہ کاردار صاحبہ ہیں جناب. یہ کبھی پی ٹی آئی میں ہوا کرتی تھی خصوصی سیٹ پر, اسپیشل سیٹ پر, آج کل نون لیگ کے ساتھ ہیں, اور ان کے چہرے کی جناب رونق دیکھیں, اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی عزت لوٹ رہا ہو نا جی کوئی کسی کی, اور اس کے ساتھ جو خاتون کھڑی ہوتی ہے وہ اس پر جناب فتح کا جشن منا رہی ہوتی ہے. یہاں بھی قانون کی عزت لوٹی جا رہی ہے, اسمبلی کی عزت لوٹی جا رہی ہے, اور یہ خاتون جناب وہاں کھڑی ہو کر اظہار مسرت کہہ رہی ہے. تو یہ جناب آپ کو پہلی مثال تھی جو میں نے آپ کو اسمبلی کے حوالے سے دی. اب دوسری آپ کو مثال دیتا ہوں جناب عدالتوں کے حوالے سے. اور ایک بات میں آپ کو درمیان میں کہہ دوں, دیکھیں آپ تبصرے بڑے سنتے رہتے ہوں گے, بہت ساری چیزیں, لیکن جس انداز میں میں آپ کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں, جس انداز میں آپ کو ویڈیو ثبوت کے ساتھ چیزیں دے رہا ہوں, ایسے شاید کوئی نہیں دے گا. عدالت کے ساتھ جناب مذاق کیا ہوا. عمر ایوب صاحب ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, اور اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں. ان کے خلاف بے بہا جعلی مقدمات بنائے گئے. انہی میں سے کچھ مقدمات سرگودا کی عدالت میں بھی ہیں اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہیں. اچھا, یہاں جو پچھلے چیف جسٹس سے پنجاب جسٹس شہزاد احمد ملک شہزاد احمد خان صاحب, انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کچھ شاندار اور جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ججز رکھے. اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ درجنوں کے حساب سے انہوں نے کیس اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارے, اسے کوڑا دان میں پھینک دیا. اب پہلے کیا کیا انہوں نے, وہاں سے ملک شہزاد صاحب کو نکالا اور وہ ان کو اسمبلی میں بھی جناب بھیجا جا رہا ہے. اب وہ اس وقت چیف جسٹس ایکٹنگ نہیں رہے. اچھا, اس کے بعد جناب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ججز کو چونکہ مینیج کرنا ہے, سرگودا میں جن جج صاحب کو لے آیا گیا ہے وہ ان کے خاص ہیں, اور خاص بھی ہو سکتے ہیں اور ان پر پریشر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ پریشر کی بات بھی آگے میں بتاؤں. اور چونکہ
وہ جج صاحب سرگودا میں ان کے اپنے موجود ہیں, لہذا جو بھی کیس آ رہا ہے سرگودا کا آ رہا ہے. مثال کے طور پر عالیہ حمزہ کو سرگودا میں لے آیا گیا کیونکہ انہیں پتا تھا جج صاحب اپنے بیٹھے میں. اسی طریقے سے سنم جاوید کو سرگودا میں جناب آ کر ایکیوز کیا گیا, انہیں پتا تھا جج ہمارے کنٹرول میں ہے. اسی طریقے سے عمر ایوب صاحب کو بھی اب سرگودا میں ہی خراب کیا جا رہا ہے. دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ان کی ضمانت کی پیشی تھی اور انہوں نے عدالت پیش ہونا تھا. 4 گھنٹے آ کر 4 گھنٹے یہ آ کر عدالت کے باہر کھڑے رہے اور ان کو اندر نہیں جانے دیا کہ جی سیکیورٹی کے مسائل ہیں, آپ اندر نہیں جا سکتے. اور یہ وہاں بینچ پر بیٹھے رہے, آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں 4 گھنٹے تک بیٹھے رہے, 4 گھنٹے تک احتجاج کرتے رہے, لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا. کیا کہہ رہے تھے ذرا ایک نظر سنیں, یہ وہاں عدالت کے باہر کیا کہہ رہے ہیں, یہ ملاحظہ فرمائیں. 1 گھنٹے سے ہم کھڑے ہیں یہاں پر, مجھے بتا 5 منٹ کا ٹائم لیتے ہیں آپ لوگ, وہ بتائیں اندر ایس پی یا ڈی پی او بیٹھا ہے تو ہم سے بات کریں آ کے. مجھے بتا دیں میرا کیس خراب ہوتا ہے, میرا کیس خراب ہوتا ہے, جج صاحب کہتے ہیں یہ حاضر نہیں ہوئے, کون ذمہ دار ہے؟ 50 ڈالے اندر کھڑے ہیں, ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے اور ہمیں تھریٹ ہے. وہ بم سے اڑ گیا تو ہم بھی اڑ جائیں, خیر ہے. ہم لوگ لکھ کے دیتے ہیں, پہلے بھی خود کا شملے ہم نے بھگتے ہوئے, میں نے بھگتے ہوئے, میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو, کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جائیں گے تو ہم جائیں گے. قبر سے کمرہ نہیں کلیئر ہوا, قبر میں اس سے ہم لوگ نہیں 2 کمرے ہیں عدالت کے, وہاں سے آپ کلیئر نہیں کر سکے کہ وہاں پہ کتنے بم پڑے ہوئے. جج کو تو نکال لے وہاں سے, حاضری لگوانے. نہیں, جج کو تو نکال لے اس کمرے سے بم پڑے ہیں یہاں پہ. اب خان یہاں پہ میری حاضری لگا دیں. پچھلے 1.5 سال تو بجی کھڑے ہیں, کوئی موڑ نہیں. اور نہیں جا رہے بھائی آپ اس طرح کریں, ایک منٹ آپ اس طرح اطلاع کریں, ملزم آئے ہیں, 3 ملزمان ہیں. بالکل. آپ وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, بھائی ہم ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, میں اپوزیشن لیڈر ہوں, مطلب باہر سیکیورٹی تو باہر, ہمیں خطرہ تو باہر ہے, جہاں ہم بے دستوں پر بیٹھے ہیں جناب, کوئی کچھ ہمیں اندر جانے دو, اندر تو سیکیور جگہ ہے, اسے اندر نہیں جانے دیا. اور رزلٹ یہ نکلا کہ جج صاحب نے عدم حاضری پر ان کی ضمانت منسوخ کر دی. عدم حاضری پر ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے. اور کیا مطلب, اور وہ آ کر انہوں نے پھر اسمبلی میں احتجاج کیا, اسد کیسر نے آ کے اسمبلی میں احتجاج کیا, گوہر احمد خان نے آ کر احتجاج کیا, لیکن یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے. یعنی جج صاحب کو بتا رہے ہیں, وکلا کے باہر بیٹھے ہوئے انہیں بلوائیں, جج صاحب میں جرت نہیں ہے کہ بلا سکے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بتا رہے ہیں جناب آپ کو عمر ایوب خان اپنی زبان سے اسمبلی کے اندر کیا کہتے ہیں, ذرا سنیں. ہمیں معلوم ہوا, پنجاب پولیس نے خود ہمیں بتایا, وہاں کے لوگوں نے بتایا, ڈیفرنٹ سورسز نے, کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے جج صاحب کو وہاں پہ یرغمال بنایا ہوا ہے آپ کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. یہ جناب ایک عدالتی مذاق تھا کہ اپوزیشن لیڈر عام شخص نہیں ہے, عدالت کے باہر 5 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, پولیس اسے اندر نہیں جانے دیتی ہے, اور عدالت قرار دیتی ہے کہ عدم حاضری پر جناب ان کی ضمانت منسوخ کر دی جاتی. کیا پاکستان ہے جناب, ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان. یہ دوسری مثال تھی. اب آ جائیں جناب ایک تیسری مثال پر. تیسری مثال میں دے رہا ہوں آپ کو الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن نے جناب ڈاکہ ڈالا, سب کو پتا ہے ڈاکہ ڈالا, پورے پاکستان میں ڈاکہ ڈالا. ان میں 3 سیٹیں ہیں خاص طور پر اسلام آباد کی. 3 سیٹیں آ جاتی ہیں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر, وہ انہوں نے فیصلہ کرنے ہوتے ہیں. تو وہاں جو جج, یعنی ایک طے شدہ طریقہ کار ہے کہ جو الیکشن ٹریبونل میں جو شکایتیں ہوتی ہیں ان کو ہائی کورٹ کے سٹنگ جج سنتے ہیں, اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سننا تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. پنجاب بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. پنجاب میں انہوں نے یہ کیا کہ جو پچھلے جج تھے امیر بھٹی صاحب, جسٹس امیر بھٹی صاحب, انہوں نے 2 ہی جج دیے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جج نہیں ہے, 70 ویسے ٹوٹل جج ہیں, لیکن انہوں نے 2 دیے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, اور 180 مقدمات ہیں, مطلب وہ سنیں تو 10 سال انہیں لگ جائیں گے. نئے جج صاحب جو ہے, جو ملک شہزاد احمد خان صاحب جن کے بارے, انہوں نے آ کے 6 جج اور دیے. انہوں نے کہا لو جی آپ فیصلہ سن, اور انڈیپینڈنٹ جج دیے. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو فیصلے ان کے خلاف سیٹیں تو انہوں نے چنی ہوئی ہیں, واپس چلی جائیں گی. انہوں نے جناب ان جج صاحب کو بھی تبدیل کر دیا, اور ایک جناب آرڈیننس لائے کہ ہم جناب ریٹائرڈ ججز کو بھی جناب اب رکھ سکتے ہیں. اب یہ پنجاب کی صورتحال ہے, ابھی وہ چل رہا ہے سلسلہ. اسلام آباد میں ذرا جلدی ہو گیا. وہاں جسٹس جہانگیری صاحب الیکشن ٹریبونل کے جج بنے, انہوں نے 1 پیشی 2 پیشی 3 پیشی, اور ٹیکنیکلی انہوں نے کہا جی کہ ہم بعد میں اس پر فیصلہ کریں گے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. آپ نے جو بھی ڈاکومنٹ میرے پاس, میں مانگ رہا ہوں آپ سے فارم 45,
وہ آپ نے صرف اپنے بیان حلفی کے ساتھ دینا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ اب بیان حلفی دے دیا کہ یہ سچے اور بعد میں جھوٹے ثابت ہو گئے، یہ نااہل ہو جائیں گے الیکشن کے لیے۔ اب یہ ایک صرف شک کی بنیاد پر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پسینے پسینے ہو گئے، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ محسن بیگ جیسے شخص نے کہا کہ یہ سیٹیں ان کے ہاتھ سے چھن جائیں گی۔ لیکن کاریگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب، انہوں نے ایک درخواست الیکشن کمیشن کو دی، اپنے الیکشن کمیشن کو، ہائی کورٹ نہیں گئے، الیکشن کمیشن کو دی۔ میرا خیال بہتر تھا نواز شریف کو دے دیتے، بہتر تھا شہباز شریف صاحب کو دے دیتے، محسن نقوی صاحب کو دے دیتے، اس میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن صاحب کو دی انہوں نے کہ جناب یہ جلدی کر رہے ہیں، ان کو کیا جلدی ہے، ان کو ابھی 4 سال 5 سال پڑے، حالانکہ 120 دن میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، 8 جون کو 120 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کتنے 120 دن لگے۔ تو فیصلہ جناب جب سنانے کے قریب آئے، انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں ٹربیونل تبدیل کیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا جی ٹربیونل تبدیل کر دیا۔ اور اب جناب میرے پاس لیٹسٹ خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف جناب وہ الیکشن ٹربیونل تبدیل کیا ہے، بلکہ اس پر جناب جو نئے جج صاحب لائے گئے ہیں وہ بھی اپنے لائے گئے ہیں، تاکہ کوئی مسئلہ بعد میں بالکل پیدا نہ ہو۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر پنجاب بھی اسلام آباد میں ایک مثال پیدا ہو گئی کہ جناب اس قسم کے تبدیل ہوتے رہے ٹربیونل، تو پھر باقی بھی ہو جائے گی۔ تو اب جناب وہاں کیا کیا ہے انہوں نے، اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے نیا ٹربیونل قائم کر دیا ہے، اور جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا صاحب ہیں جناب، جو راولپنڈی اسلام آباد کے ٹربیونل کی جناب سماعتیں کریں گے۔ نہ صرف اسلام آباد بلکہ راولپنڈی کے وہ جو 17 حلقے تھے، جس میں جناب اس وقت کے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب نے باقاعدہ ریزائن دے دیا تھا، ان کے بھی فیصلے کریں گے۔ ماتم کیا جائے پاکستان کے اداروں پر اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں جو انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، جس قسم کا مذاق کیا ہوا ہے، اس پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسے کیا کہیں گے کہ پاکستان ہے، یہ جنگل ہے، جنگلستان ہے، یہاں نونستان ہے، اسٹیبلشتان ہے، اور کوئی شاید اسے پاکستان نہیں کہہ سکتا۔ اور عدلیہ سے تھوڑی سی امید تھی، کچھ ججز آئے تھے کہ شاید پاکستان کو بچا لیں، پاکستان کے آئین کو بچا لیں، پاکستان میں رول آف لا کو بچا لیں، پاکستان میں امید کو بچا لیں، پاکستان میں جمہوریت کو بچا لیں۔ لیکن یہ سارے گینگ مل کر ان کے بھی خلاف ہو رہے ہیں جناب، اپنے بندے لا رہے ہیں، اداروں کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ ایسے میں کیا کریں گے، کیا امید نظر آئے گی؟ ایک بات میں کہوں، اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوتے تو وہ یہاں سے شاید انقلاب کی پہلی چیز لے آتے کہ جب ادارے اس قسم کے فیل ہو جائیں تو پھر آپ کو واقعی انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میں بے امید نہیں ہوں، کرنے دینے جو کچھ کرنے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ انہوں نے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا، اب اس ڈاکے کو ہضم کر رہے ہیں، لیکن یہی انہیں کمزور کرے گی۔ یہیں سے امید ہے کہ کوئی براہیم نکلے گا، یہاں سے کوئی حق سچ کی آواز آئے گی، اور پاکستان انشاءاللہ نہ صرف سلامت رہے گا بلکہ مضبوط ترین بن کر ابھرے گا۔ یہ سامعین میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔